बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अहवाल कश्मीर के साथ में हूँ आपका मेज़बान नसीर अनवर। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में पिछले दिनों जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसकी कॉल पे एहतजाजी मुजाहरे हुए और मुजाहरों के दौरान वफाकी हुकूमत ने एक आला सतही डेलीगेशन भेजा जिसके दरमियान और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान एक माहिदा तय पाया। उस माहिदे में जो अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात थे उनको मनो-अन तस्लीम तो किया गया, लेकिन उस ज़मन में कमेटियां कायम की गई जो माहिदे की तारीख़ के 15 दिन बाद उस पर काम का आगाज़ करेंगी। ख़ासकर अगर हम बात करें महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की नशिस्तों के हवाले से, जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का बुनियादी मुतालबा था उनके ख़ात्मे के हवाले से, उस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और अशराफिया की मराद के ख़ात्मे के हवाले से जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा था उस पर भी हम बात करेंगे। चूँकि ये दोनों जो मुतालबात हैं ये एक आइनी मामला है, उसके ज़रिए हालों ने इस पे हमने आज दावत दी है सीनियर जर्नलिस्ट और तजियाकार सईद रहमान सिद्दीकी साहब को। सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। जो वफाकी कमेटी थी और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी थी, इसके दरमियान जो माहिदा तय पाया है उसमें बहुत सारे लोगों के अंदर अवाम पाए जाते हैं। इस हवाले से भी बताइएगा कि जो इनके आपस में माहिदा हुआ है उस पर अमल दरामद किस हद तक मुमकिन है, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि ये जो आइनी मामला है इसको किस तरह हल किया जा सकता है, कोई दरमियानी रास्ता किस तरह निकाला जा सकता है, किस तरह की जो आने वाले दिनों में पेशरफ्त हो सकती है इस पर। जी, बहुत शुक्रिया नसीर अनवर साहब। यकीनन आज़ाद कश्मीर में एहतजाज जो था उसका हुकूमत पाकिस्तान ने नोटिस लिया। वज़ीर शहबाज शरीफ बैरून मुल्क थे, उसके बावजूद उन्होंने आज़ाद कश्मीर के हालात मॉनिटर किए और इंतहाई हाई प्रोफाइल कमेटी बनाई। इस बात का सबूत थी कि हुकूमत पाकिस्तान बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती है आज़ाद कश्मीर जी बिल्कुल, और यहाँ के मसाइल हल करने के वाले से, और वो कमेटी आई और उसमें मुख्तलिफ अदवार उसके हुए। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ हुकूमत आज़ाद कश्मीर की मौजूदगी में हुकूमत आज़ाद कश्मीर भी इसका हिस्सा थी और मुतालबात सुने गए, बातचीत हुई तो उसमें तकरीबन तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की नशिस्तों का मामला चूँकि आज़ाद कश्मीर असम्बली में कानून साजी का मुतगाज़ी था, इसलिए एक जो आइनी और कानूनी प्रोसेस है उस पर बातचीत हुई और अवामी एक्शन कमेटी ने उस पर इत्तफाक किया कि ठीक है, जो प्रोसेस है उसके मुताबिक उनको इसको करने में कोई एतराज़ जो है ना वो नहीं है। तो हुकूमत पाकिस्तान की तो संजीदगी इस बात से आया होगी कि जो प्रोफाइल थी कमेटी की वो बहुत हाई थी और फिर खुशनीद हुई, और जब तक मामला हल नहीं हुए वो कमेटी वापस नहीं गई। तो ये चीज़ें तो क्लियर हैं और क्लियर और ज़्यादा यकीनन अगर वफाक की जानब से जो कमेटी थी वो सिंसियर भी थी और वो संजीदा थी, और यही वजह है कि शायद जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसके इंतहाई सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ था, तो एक जो है वो बर्फ़ पिघली और काफ़ी 2-3 दिन के जो वो दौर था मुज़ाकरात का वो फिर कामयाबी की तरफ जो है वो गामज़न हुआ। अच्छा नसीर साहब, इसमें जो सोशल मीडिया आज हमारे हाथ में, सबके हाथ में सोशल मीडिया, और अपनी मर्ज़ी के तबसे और तजदीद भी करते हैं, और आप जैसे जो मोतबर इदारे हैं वो फिर लोगों को क्लियर करते हैं असल हकीकत क्या है। दरअसल ये यानी एक उनकी कमिटमेंट कश्मीरियों के साथ थी कि इस पर बातचीत हुई और फिर उन मुतालबात का पहरा इस पर चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर दे रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी इन मुज़ाकरात में मौजूद थे, वो कि वो फ्रंट लाइन पर नहीं थे लेकिन वहाँ मौजूद थे और वो मशावरत में थे, और उनकी मशावरत से सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। और चीफ सेक्रेटरी को चूँकि वफाक के नुमाइंदे हैं, इसलिए हुकूमत पाकिस्तान उनको इसकी मुसलसल मॉनिटरिंग के लिए भी कह रही है कि आप इस बात को पाबंद हैं कि इन सारे मुतालबात पे अमल हो, और आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ हमने कमिटमेंट की है, उसमें कोई बात ऐसी ना हो कि वो कमिटमेंट पूरी ना हो सके। सिर्फ महाजरीन की नशिस्तों का जो इशू है उस पर ज़ाहिर है, चूँकि इस वक्त महाजरीन मेम्बरान असम्बली भी हैं, उनके पास मुख्तलिफ बैठने भी हैं, तो ज़ाहिर है फिर गवर्नमेंट है और प्राइम मिनिस्टर भी ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें उनको एतमाद में लेके करेंगे और जल्दबाजी में चीज़ें नहीं होंगी। उनको भी बताया जाएगा सारी चीज़ें कि ज़ाहिर है वो भी लोगों के वोट लेके आए हुए हैं, उन्हें अवाम के आगे भी जो है ना अपने आप जवाब दें। तो ये मामला खुश असलूबी से हुकूमत चाहती है कि हल हो। अब सिद्दीकी साहब, होने क्या जा रहा है ख़ासकर माजरीन के हवाले से अगर हम बात करें, आप सीनियर तजियाकार हैं, हमेशा तहकीकी सहाफ़त भी करते हैं, तो ये जो माजरीन की नशिस्तों के हवाले से सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें चल रही हैं, लोगों में भी अवाम पाया जाता है, क्या साराइयाँ भी हो रही हैं कि ये जो माजरीन हैं वजारतों से, इनकी वजारतें तो ख़त्म कर दी गई हैं, ठीक है, अभी तक चार्ज
تو وہ ذرا کے پاس ہی ہے، اور پھر اس کو کس طریقے سے ختم کریں گے؟ وزیر اعظم صاحب ان سے استعفیٰ لیں گے یا پھر ان کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے ختم کریں گے؟ پھر ان کے فنڈ جو ہے وہ فریز کرنے کی بھی بات ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے پھر آگے معاملہ جیسا کہ آپ نے فرمایا اسمبلی میں جائے گا، قانون سازی ہوگی، تو یہ سارا جس طرح ہے تو یہ پورا پروسیس جو ہے مہاجرین کے حوالے سے یہ کس طرح ہوگا؟ دیکھیں سر دست تو پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ ان کو اعتماد میں لے کے بات چیت کی جائے، اور اکثر مہاجرین ممبران اسمبلی کو ساری صورتحال کا پتہ ہی ہے، چونکہ اب یہ زبان زدام ہو گئی ہیں باتیں، کوئی ایسی ڈکی چھپی جو ہے نا بات ہے نہیں، تو وہ تو ایک یعنی اعتماد سازی کے بعد چیزیں گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اچھی طریقے کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ ہوں، عوام کے منتخب نمائندے بھی یہ محسوس نہ کریں کہ ان کی تذلیل ہوئی ہے یا ان کو ایک عوامی پریشر میں آ کے ان کے بارے میں ایسا فیصلہ ہو رہا ہے، کیونکہ کمٹمنٹس ہیں، گورنمنٹ آف ایجے کی کمٹمنٹس ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے، تو ان کمٹمنٹس کو ظاہر نبھانا ہے، اور بالکل آزاد کشمیر گورنمنٹ بھی اور حکومت پاکستان بھی اس والے سے 100% کمیٹیڈ ہے کہ ہم نے جو بات کہی ہے اس کو پورا کریں گے۔ یہ جو بات آ رہی ہے کہ شاید کچھ باتیں نہ ہوں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، میری اطلاعات کے مطابق حکومت پاکستان اس کو مانیٹر کر رہی ہے مسلسل، اور حکومت پاکستان کے نمائندے جو ہے موجود ہے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور روز کی رپورٹ لی جا رہی ہے کہ ان چیزوں پہ کتنی پیش رفت ہوئی، اور روزانہ کی بنیاد پہ رپورٹ حکومت پاکستان کو بھیجوائی جا رہی ہے کہ جو بات چیت ہوئی تھی اس کو کس حد تک آگے بڑھایا۔ یقیناً عوامی ایکشن کمیٹی بھی مسلسل اس پہ اطمینان کا اظہار کر رہی ہے اور بڑی مطمئن ہے، اور وہ اظہار تشکر بھی شاید بنا رہے ہیں اس پہ، تو میرا نہیں خیال کہ جو کمٹمنٹس ہوئی ہیں اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی۔ البتہ مہاجرین کی نشستوں کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اس پہ ظاہر ہے آپ کے وہاں پہ جو ووٹر ہیں وہ ان کو بھی تحفظات ہوں گے مہاجرین میں۔ نذیر صاحب اصل مسئلہ پتہ کیا ہے کہ ٹائم پہ یہ لوگ بولے نہیں ہیں، مہاجرین ممبران اسمبلی کی یہ غلطی ہے کہ یہ بڑے عرصے سے معاملہ چل رہا تھا، نہ ان کا ووٹر بولا ہے نہ وہ خود بولے ہیں، جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اب وہ آ رہے ہیں اور بیان بھی دے رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے مہاجرین کی نشستوں پہ؟ اصل اعتراض کس بات پہ ہے اس کے مہاجرین کی نشستوں پہ ایکشن کمیٹی کا؟ ایکشن کمیٹی کا موقف دیکھیں، آزاد کشمیر میں ایک عام آدمی کا بھی یہی تھا نا کہ بھئی آزاد کشمیر کا جو آئینی حدود ضربہ ہے، آزاد کشمیر کے منتخب نمائندے اسی میں سے آنے چاہیے۔ اب پاکستان کی حدود میں جو ممبران اسمبلی منتخب ہو کے آ رہے ہیں وہ مختلف صوبے آلریڈی وہاں پہ ان کے وہ شہری بھی ہیں، وہاں سے وہ اپنے حقوق بھی حاصل کرتے ہیں ان صوبوں سے، تو آزاد کشمیر سے ایک الگ سے حقوق حاصل کرنا، یہاں کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کی حق تلفی ہو رہی ہے، اور آزاد کشمیر کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آزاد کشمیر کے شہریوں کے ساتھ ساتھ وہ مقیم پاکستان جو مہاجرین ہیں ان کو بھی جو ہے نا اکوموڈیٹ کرے۔ بات تو بڑے عرصے سے ہو رہی تو یہ بات بھی تو ہو سکتی تھی نا کہ جو ان کا کوٹا سسٹم ہے یا پھر جو ان کے فنڈ ہے اس پہ صرف بات ہو سکے، یہ سیٹیں جو ختم کر رہے ہیں جو 1947 میں مہاجرین جو ہیں وہ قربانیاں دے کے آئے ہیں، تو یہ تحریک آزادی پہ اس کے کس طرح کے اثرات آپ الگ نہیں کر سکتے۔ میرا نہیں خیال کہ آپ اتنی جلدی مہاجرین کی جو حیثیت ہے ہمارے پارلیمان میں اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار ضرور بدل سکتا ہے، اس میں کچھ چیزیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، اس میں ممکن ہے، میرا تجزیہ ہے کہ وہ اسپیشل سیٹس کی صورت میں آ جائیں، یا ممکن ہے کہ کچھ فنڈز میں کچھ وزارتوں میں کچھ آگے پیچھے چیزیں ہو جائیں، لیکن یہ آپ کہیں کہ یکسر مہاجرین کا نام آزاد کشمیر کونسل اسمبلی سے ختم ہو جائے گا، میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہے۔ شکل بدل سکتی ہے، حیت بدل سکتی ہے، طریقہ کار بدل سکتا ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی بھی اس پہ مطمئن ہوگی کہ ظاہر ان کو بھی اعتماد مل لیا جائے گا کہ الٹرنیٹ ہم یہ طریقہ کار وضع۔ اچھا صدیقی صاحب، یہ یقیناً جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک تھی، جو ان کی جدوجہد تھی، جو ان کے مظاہرے تھے، وہ عوام کے بنیادی حقوق کے حوالے سے تھے، اشرافیہ کی امارات، اور بھی بہت سارے بجلی کے مسائل تھے، اسی طرح جو تعلیمی بورڈز کے حوالے سے جو مسائل تھے، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے عوام سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، اور انہوں نے جدوجہد کی، اور یہی وجہ کہ عوام بھی بڑی تعداد میں نکلے۔ لیکن اس کے بعد جو ایک نیگیٹو پہلو سامنے آیا کہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ عناصر نے آزاد کشمیر کے عوام اور پاکستان کے عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی، ایک نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور اس کی روک تھام کے لیے جو ذمہ داران ہیں ان کو کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بڑا اہم سوال کیا، یقیناً آپ کا چینل جو ہے نا پاکستان کے جو شمال مغربی سرحدی صوبے اور باقی بھی ملک میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، اس پہ بات ہونی تھی، ہونی چاہیے، اور آزاد کشمیر سے ہونی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تحریک تھی اس سے ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اینٹی نہیں ہے، پاکستان کی فوج کے اینٹی نہیں ہے، یا وہ بھارت کے حق میں یہاں پہ ایک بھی بندہ نہیں ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا عنصر تھا کہ جس سے پاکستان اور آزاد کشمیر نفرت پھیلائی جاتی۔ ظاہر ہے اس طرح کے حالات سے دشمنی فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ منافرت پھیلائی جائے، تقسیم کیا جائے کشمیر اور پاکستانی، جن کے اصلی رشتے ہیں اور نہ مٹنے والے رشتے،
نہ ختم ہونے والے ان کو کمزور کیا جائے، کوئی میسیجز ایسے دیے جائیں کہ شاید پاکستان کے خلاف بات ہو رہی ہے یا پاکستان کے سے کوئی بغاوت خدا نخواستہ ہو گئی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے متعلق بھی تاثر غلط ہے جو ضابطے میں چلایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے لوگ آزاد کشمیر کے اگینسٹ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ایسی تحریک چلائی، نہیں۔ جہاں تک میں نے بطور صحافی، میں نے KPK میں نے پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں مسلسل اس سے رابطے میں رہا، وہ کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی ہے، وہ تو بڑا موٹیویٹ ہوا، اس نے کہا دیکھیں آزاد کشمیر کے لوگ متحد ہو کے نکلے، اور وہی حقوق جو پنجاب کا پنجابی مانگتا ہے، سندھ کا سندھی مانگتا ہے، بلوچستان کا بلوچی مانگتا ہے، اور پاکستان سے مانگتا ہے، اپنے ملک سے مانگتا جی ہے، جی اور کسی غیر سے نہیں مانگتا، اور اس کا حق ہے وہ ان کو حقوق ملے۔ اس کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ متحد ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ۔ ہاں، ایک طرف تو یہ بہت اچھا جو پازیٹیو جی۔ امیج بنا ہے آزاد کشمیر کے عوام کا کہ ایک کشمیری قوم جو ہے وہ بشعور ہیں اور اپنا حق لینا جانتی ہیں، اور تھرو پراپر جو ہے وہ طریقہ کار ہے، اس کے ذریعے انہوں نے ایک جو بنیادی انسانی جی احتجاج کے اندر جی۔ لیکن اس کے بعد جو ہے جس طرح اب اسلام آباد پولیس کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں، آپ بہت ساری چیزوں کو تحقیق کر کے دیکھتے ہیں، تو یہ اس میں کس حد تک حقیقت ہے کہ ایک جو اسلام آباد پولیس کے آفیسر کے حوالے سے ایک آڈیو کال جو ہے وہ اس کو وائرل کیا جا رہا ہے، یا پھر اسلام آباد پولیس کے حوالے سے جو آزاد کشمیر میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے آئی تھی، اس حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان میں کس حد تک صداقت ہے؟ جی دیکھیں، اسلام آباد پولیس پورے آزاد کشمیر میں موجود تھی، لیکن اکا دکا واقعات تو ہر جگہ ہوتے ہیں، جب پولیس اور عوام آمنے سامنے ہوتے ہیں پتھراؤ بھی ہوتا ہے، جب صرف لوگ زخمی ہوتے ہیں تو صرف لوگ زخمی ہوتے ہیں، شہادتیں بھی ہوئی ہیں ہماری، یہ واقعات تو روٹین میں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پولیس قانون نافذ کرنے والا کوئی بھی ادارہ اس کو ذاتی بغض بنا کے اس کو اسٹینڈ کرے۔ قانون نافذ کرنے والے کسی بھی ادارے کی تربیت میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ عوام سے مٹ بھیڑ ہوگی اور وہ اس کو پورا اپنا ذاتی مسئلہ بنا کے اس پہ ہمیشہ کھڑا رہے اور اس پہ وہ انتقام کی آگ میں جلے، نہیں ہوتا ایسا۔ لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کی تربیت میں یہ بات شامل نہیں ہے۔ جہاں تک ان واقعات کا ہے کہ وہاں کوئی سوشل میڈیا گروپ پولیس کا تھا، اسلام آباد پولیس کا، وہاں سے کوئی آڈیو میسیج ہوئی لیک، میں نے بطور صحافی اس کی پوری تحقیق کی، اسلام آباد پولیس سے تحقیق کی، باقی جو ہمارے ادارے ہیں جو مانیٹر کرتے ہیں ساری ان سے تحقیق کی، مجھے کوئی ایسا ثبوت ہی نہیں ملا کہ وہ کس پولیس افسر کی آواز تھی، وہ کس گروپ میں سے ہوئی وائرل، وہ خود کریٹ کردہ تھی۔ جو اسلام آباد پولیس کے ایک سینئر آفیسر سے میری ہوئی بات، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کسی نے خود کریٹ کی ہے، منسوب اسلام آباد پولیس سے کی ہے، وائرل صرف آزاد جموں کشمیر میں کی ہے تاکہ آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان کے خلاف بدزن ہوں۔ اور یہ کس کا ایجنڈا ہو سکتا ہے آپ بخوبی سمجھتے ہیں، ہمارے دشمن کا، جو کشمیریوں نے پاکستان کو بانٹنا چاہتا ہے۔ پھر جی فلاں کشمیری کو روکا گیا، اس سے اسلام آباد پولیس نے اس کی سرزنش کی، اس کی پٹائی کی، اس کو ہراساں کیا۔ میں ڈھونڈنے کے باوجود کسی ایسے بندے کو ڈھونڈ نہیں سکا۔ پھر اسلام آباد پولیس نے ٹول فری نمبر دیا ہوا ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو فوراً کمپلین درج کرے۔ اگر کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے تو کمپلین ہونی چاہیے تھی، درج ریکارڈ میں آنی چاہیے تھی۔ اسلام آباد پولیس کے یا کسی بھی ایسی قانون نافذ کرنے والی ایجنسی میں ریکارڈ میں کوئی شکایت درج نہیں ہوئی۔ کشمیری بے شمار جاتے ہیں، میں بھی اس کے بعد 3 دفعہ اسلام آباد سے ہو کے آیا ہوں۔ وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایکشن کمیٹی کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو وفاق کی طرف سے جو کمیٹی بنی تھی اس کے درمیان جو معاہدہ طے پایا اس حوالے سے بات کر رہے تھے۔ صدیقی صاحب، جیسا کہ آپ نے بڑی کھل کے بات کی، جو بہت ساری چیزیں جو ہیں سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں، مختلف طرح کی کچھ عناصر جو ہیں وہ سرگرم ہیں، پاکستان کے عوام کو، کشمیر کے عوام کو آپس میں جو ایک نفرت اور خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ نے بتایا۔ اور اس حوالے سے ایکشن کمیٹی کے جو سینئر کور ممبر ہیں کمیٹی کے، شوکت نواز میر صاحب نے بھی اپنا ایک وضاحتی بیان بھی جاری کیا ہے کہ ہم پاکستانی عوام کے جو ہیں وہ احسان مند ہیں اور ہمیشہ احسان مند رہیں گے۔ صلی افواج پاکستان کے حوالے سے بھی ان کے جو واضح موقف ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ تو سر یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو اس کی روک تھام کے لیے، پروپیگنڈے کو روکنے کے لیے کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے؟ جی میں سمجھتا ہوں حکومتوں زیادہ نا بات شہری جو کہ وہ سوشل میڈیا میں موجود ہے اس کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، اور جو بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نفرت پھیلانے والی ہے، تقسیم کرنے والی ہے، انتشار پھیلانے والی، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے، کسی کا ایجنڈا نہیں ہے، دشمن کا ایجنڈا ہے۔ آپ اس کو فالو بھی نہ کریں، اس کی تشہیر بھی نہ کریں، بلکہ اس کو خود آپ آواز بن جائیں، خود آپ اسپوکس پرسن بن جائیں
اور آپ بغیر کسی سے پوچھے ہی وضاحت کر دیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے، فیک ہے، اس کو شیئر کریں، اس پہ تحقیق کریں، اس پہ پوسٹیں کریں، اس پہ کمنٹس کریں اور اس پہ آپ الٹا سوال اٹھانا شروع کر دیں، تو پھر جواب دینے والا کون بچے گا جب پوری قوم ہی سوال اٹھا رہی ہوگی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو پہرا دینے کی ضرورت ہے۔ آزاد کشمیر میں کوئی پرو انڈین نہیں ہے، آزاد کشمیر میں سارے پاکستان سے محبت کرنے والے، یہاں جو سب نیشنلسٹ ہیں نا آزاد کشمیر کے، جی جی، وہ لوگ بھی پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس یہاں پہ کوئی تو شک وہ نہیں ہے۔ ایلیمنٹ ہی نہیں ہے کہ کوئی تقسیم کرنا چاہے یا پاکستان سے کوئی کاٹ ہی نہیں سکتے ہم۔ ہمارے گزرگاہیں پاکستان سے، ہماری معیشت پاکستان سے، ہماری معاشرتی تعلق پاکستان سے، ہماری رشتہ داریاں پاکستان سے۔ آپ جہلم سے لے کے مظفر آباد تک آئے نا، ہم سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ میرپور والے جہلم والوں سے کنیکٹڈ ہیں، جی جی، ٹھیک ہے، مظفر آباد والے منصیرہ ایبٹ آباد ان سے کنیکٹڈ ہیں، ایسے پھر ہی آپ کے دیرکوٹ والے مری سے کنیکٹڈ ہیں۔ تو ہم انٹر کنیکٹڈ نیشن ہیں، ہم کٹ سکتے ہی نہیں ہیں، چاہے بھی تو ہم نہیں کٹ سکتے۔ تو ہمیں جو کاٹنا چاہتا ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ اس پار جو اینیمی بیٹھا ہوا ہے انڈیا، وہ ہو سکتا ہے۔ یہ سازش سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کبھی الگ نہیں ہو سکتے، کبھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہو سکتے، کبھی ایک دوسرے نفرت پھیلا نہیں سکتے، کبھی ایک دوسرے کے بغیر جی نہیں سکتے۔ ہماری بقا کا مسئلہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ ہمیں مزید سوچنا چاہیے یا تحقیق کرنی چاہیے، ہمیں خود ترجمان بن جانا چاہیے ایک دوسرے کا۔ اور ہر شہری کو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جو کشمیری عوام اور پاکستانی عوام کا لازوال رشتہ ہے، جو محبتوں کا رشتہ ہے، تو وہ انشاءاللہ قیامت تک قائم بھی رہے گا۔ اور شہریوں کو جو ہے خاص کر یہ آج کے پروگرام کے حوالے سے یہ میسج بھی ہے آپ کی طرف سے اور یقیناً ہماری طرف سے بھی کہ اس پہ ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اچھا صدیقی صاحب، ایکشن کمیٹی اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب رہی ہے اور یقیناً یہ عوام کے جائز مطالبات تھے، تو آپ حکومت آزاد کشمیر کو اس سارے معاملے میں ایک آنکھ کھڑا دیکھتے ہیں، اور جو منتخب عوامی نمائندے ہیں جن کو لوگ ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں، وہ عوام کی حقوق کی بات کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، تو ان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ سچ بتاؤں نصیر صاحب، جی جی، دیکھیں میں کہیں پہ کھڑا ہوا نہیں دیکھتا حکومت آزاد کشمیر، ایک سچ ہے۔ جب تک آپ اپنے دیکھنے سننے والوں کو سچ نہیں بتائیں گے تو آپ اپنا محاسبہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ عوامی ایکشن کمیٹی ایک غیر منظم گروہ، عوامی ایکشن کمیٹی ایک پریشر گروپ، کیوں وہ عوام کی آواز بن گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سیاسی جماعتیں اپنے کردار سے غافل ہو گئی تھی، سیاسی جماعتیں لوگوں کی آواز نہیں بن رہی تھی، اپوزیشن ہی نہیں تھی۔ ہمارے خواجہ فاروق صاحب قائد حزب اختلاف آج ہمارے پریس کلب میں تشریف لائیں، کتنے دن ہو گئے احتجاج ختم ہوئے؟ یہ وہی پاکستان تحریک انصاف تھی جو یہ کہتی تھی کہ ہم ایکشن کمیٹی کی حمایت، یہ غائب ہی نظر آئے اس وقت، تو کسی نے کوئی بات نہیں کی، عوامی حقوق کی کوئی کسی نے بات نہیں۔ حکومت کو تو ہم دوش دیتے ہیں، اپوزیشن کہاں تھی؟ تو اپوزیشن اگر عوام کی یعنی جملہ جو منتخب عوامی نمائندے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اگلے جو سال ہے وہ الیکشن کا سال ہے اور آنے والے، یہ کیسے کون سا منہ لے کے عوام کے پاس جائیں گے؟ نصیر صاحب، عوام سے کٹنے کا خمیازہ سیاسی جماعتوں نے بھگتا، سیاسی جماعتیں اب کشت کاٹ رہی ہیں، سیاسی جماعتیں اس کا خمیازہ بھگت رہی ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ وہ عوام کے مسائل پہ آ جائیں، وہ عوام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں، لوگوں کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے پریشر گروپ کوئی دائمی رہ سکتے ہیں۔ دائمی صرف سیاسی جماعتوں نے رہنا ہے، اور سیاسی جماعتیں اگر اپنی بقا چاہتی ہیں ان کو ایشوز پہ آنا پڑے گا۔ انہیں صرف لڑکانہ اور رائیونڈ اور وہ جو بنی گالا ہے نا اس کی خوشنودی سے اب کام نہیں چلے گا۔ آزاد کشمیر لوگ پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، وہ کہتے ہیں میرے رائٹس پہ کون بول رہا ہے؟ اگر وہ بولے گا ٹریڈرز، وہ بولے گی سول سوسائٹی، وہ بولیں گے وکلا، تو وہ ان کو نجات دہندہ سمجھیں گے، جیسے شوکت نواز میر کو سمجھ لیا۔ سمجھنا تو چاہیے تھا خواجہ فاروق کو جو قائد حزب اختلاف ہے۔ چلو پرائم منسٹر کو نہ سمجھے وہ حکومت میں، تو کیوں نہیں پیچھے آ رہے اپوزیشن کی؟ وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن عوام کی آواز نہیں ہے، اپوزیشن بھی فرینڈلی ہے اور حکومت تو سوئی ہوئی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب مظفر آباد آتے ہی نہیں ہیں، پرائم منسٹر صاحب کو دلچسپی نہیں ہے، وزراء کو دلچسپی نہیں ہے، وزراء اس پورے عمل میں نہیں تھے۔ ان کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگوں میں ہوتے، سڑکوں پہ ہوتے۔ وہ لاک ڈاؤن کے دوران عوام کو تکلیف کا سامنا تھا، وہ اسلام آباد اور ادھر ادھر بیٹھے ہوئے کٹے ہوئے تھے۔ بہت سارے ہمارے وزراء، ہمارے جو وزیر اطلاعات صاحب کہاں تھے، ہمارے وزیر خزانہ صاحب کہاں تھے، ہمارے باقی لوگ کہاں تھے؟ ایسے ہی ہے بالکل۔ ان حالات میں عوام نے رہنا چاہیے تھا۔ اب بھی وقت زیادہ نہیں گزرا، اب بھی وقت ہے کہ وہ رجوع کریں عوام سے، اور یہ جو ایک خلا ہے کسی ایک مضبوط پولیٹیکل پارٹی کا، وہ فل کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پریشر گروپ زیادہ عرصہ نہیں چلیں گے۔ میں ان پریشر گروپس کے بارے میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا رہا ہوں، اب بھی میں کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے خلا دینے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور یہ دائمی نہیں ہے۔ دائمی آپ لوگ ہیں، واپس آئیں، رجوع کریں اور اس اسٹیٹ کو جمہوری
اور یہ صدیق صاحب پارلیمانی آپ نے بہت بڑی بات کی. یہ جو خلا ملا ہے ایکشن کمیٹی کو یا پریشر گروپ کو، تو یہ ان کی نااہلی کی وجہ سے ملا ہے. تو یہ بھی آپ سے میں آپ کے منہ سے سننا چاہوں گا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ بڑے دعوے کرتے رہتے ہیں اپنی سپیچز میں، پبلک جو میٹنگز ہوتی ہیں ان میں، کہ گڈ گورننس کے حوالے سے، میرٹ کے حوالے سے، کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے. اگر یہ ساری چیزیں وہ پچھلے 2 سال سے کر رہے ہیں تو ایکشن کمیٹی کو کیوں ضرورت پیش آئی؟ اور پھر وزیر اعظم آزاد کشمیر کے حوالے سے بالخصوص اگر ہم بات کریں اپوزیشن کی، آپ نے بات کی، تو انہوں نے مس ہینڈل نہیں کیا یہ سارے معاملے؟ نصیر انور صاحب، گڈ گورننس ہوتی تو 29 کا احتجاج نہ ہوتا. جی جی ٹھیک ہے، آپ کھڑے ہوتے، آپ سامنے ہوتے، آپ پبلک کی سنتے، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے، آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرتے. گڈ گورننس تو نظر آتی ہے نا. گڈ گورننس کہنے سے تو نہیں ہوتی نا کہ آپ نے تقریر کر دی تو گڈ گورننس ہوگی. آپ نے جناب اختیارات چھین لیے، آپ نے جناب لوگ فلاں جگہ پہ ذمہ داریوں پہ فائز نہیں کیے، آپ نے لوگوں کو منسٹر تھے تو بغیر اختیار کے منسٹر تھے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں گڈ گورننس کوئی ایسی فاختہ نہیں ہے کہ جو صرف آپ کو جو ہے نا کہنے سے وہ نظر بھی آنی چاہیے نا. تو وہ گڈ گورننس تو آپ کی تھی ہی نہیں. گڈ گورننس کا کوئی ایکسپوز تو کیا عوام ایکشن کمیٹی نے. اور آزاد کشمیر تاریخ میں کبھی اتنا وہ نہیں ہوا کسی ایسے جتھے کے ہاتھے نہیں چڑھا جو اس گورنمنٹ کی وجہ سے. پرائم منسٹر کو ذمہ دار نہیں تو کون ذمہ دار ہے؟ تو پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ اب بھی وقت ہے. میں پھر وہی کہوں گا جو پہلے آپ پھر انہیں سپیس دینے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ میرا جو آپ سے اگلا کوسچن تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی وقت ہے کہ وہ سدھر جائیں. لیکن میرا جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری جو معاملہ ہوا ہے، یہ ساری جو ہے وہ نااہلی، آپ نے بھی یہ فرمایا کہ یہ وزیر اعظم صاحب کی ہے اور انہوں نے جو ہے سارے معاملے کو ہینڈل نہیں کر سکے، تو ان کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیں اخلاقی تقاضا تو یہ تھا نا کہ آپ اگر پبلک آپ کے آپے سے باہر ہوگی، آپ کے کنٹرول سے باہر ہوگی، حکومت کی رٹ آپ نے کمزور کر دی. ٹھیک ہے، پھر اس کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کون ہے؟ ہیڈ آف دا اسٹیٹ پرائم چیف ایگزیکٹو ظاہر ہے، اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کہ بھائی میں اس کا ذمہ دار ہوں، یہ مجھ سے مس ہینڈل ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے تو ریاست کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، ریاست کو چھوڑ دیا، آپ تھے ہی نہیں یہاں پہ، ریاست نظر ہی نہیں آ رہی تھی. پولیس بیچاری ہماری مار کھا رہی تھی. ہمارے باہر سے جو ہمارے آئے ہوئے ہیں ہمارے بھائی پولیس کو حفظ امن قائم کرنے کے لیے، وہ فیل کر رہے تھے کہ امبریلا سیاستدانوں کی صورت میں ہوتی ہے جتنا پبلک ہوتی ہے. محکمے تو امبریلا نہیں ہوتے ہیں نا، محکمے تو آپ کے آگے بازو ہیں. تو آپ کی امبریلا آپ کے پبلک فگرز ہوتے ہیں. پبلک فگرز کو ہونا چاہیے تھا. اور اب بھی پبلک فگر اگر نکلیں گے نا جن کے پاس ووٹ بینک ہے، اگر وہ نکلے، دیکھیں اپنا نصیر صاحب، راجہ فاروق حیدر صاحب کے علاوہ کون ہے جو کھل کے کھڑا ہوا؟ آپ مجھے بتائیں. کچھ سیاستدان ہیں بالکل، مطلب ہزاروں ووٹ بینک کے حامل سیاستدان تھے نا، وہ کیوں نہیں نکلے؟ پرائم منسٹر نے اپنے حلقے پہ اگر کام کر لیتے، ممبر میں تو بڑا سخت رد عمل آیا. جی بالکل ایسے آپ کے ووٹر کہاں تھے؟ آپ نے ان کو موبلائز کتنا کیا؟ دیکھیں آپ نے اتمام حجت بھی تو نہیں پورا کیا نا. فاروق حیدر کے علاوہ مجھے تو کوئی نہیں نظر آیا. آپ بھی میری اصلاح کریں اگر کوئی اور سیاستدان آپ کو آیا ہو نظر. اگر یہ سارے سیاستدان پبلک میں ہوتے، پبلک کو موٹیویٹ کرتے کہ بھئی ہم موجود ہیں، ہم آپ کے مسائل حل کریں گے، ہم پہ اعتماد کریں، ہمیں آپ نے منتخب کیا ہے. 100 نہیں تو 25% لوگ تو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا. ابھی بھی لوگ ان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہیں، یا تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، یا نون لیگ کے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. 3 قوتیں ابھی بھی ہیں نا. کل اگر الیکشن ہوتے ہیں تو انہی کو ووٹ ملیں گے. تو وہ جو آپ کا ووٹر تھا، آپ نے ووٹر چھوڑا کہ یار اوپر سے استعفیٰ دے دو لیکن ان کے ساتھ رہو. آپ نے خود چھوڑا. پہلے تو آپ نے ٹف ٹائم دینے کے لیے چھوڑا کہ پی ایم کو دو ٹف ٹائم. ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے جناب وہ آپ کے ہاتھ سے ہی آؤٹ ہو گیا. تو آپ کی غلطیاں ہیں، آپ غلطیاں مانیں اور رجوع کریں. اور غلطی مانیں اور اخلاقی طور پہ مستعفی ہو جائیں. بہت شکریہ سر. ہمارے ٹائم کا ناظرین، جو ہمارا پروگرام ہے اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان نصیر انور کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.